सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फ़ातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलाम शुहदाए करबला। इस सादत के साथ ये हदिया अकीदत लेकर आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज 7 मुहर्रमुल हराम है। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबो बला में बेआबो गया रेगजार पर खैमा जन है। 4 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद किया गया था और पानी का मुख्तसर सा ज़ख़ीरा जो खानवादा अहले बैत के पास था आज ख़त्म हो चुका है। ये पानी किन लोगों पर बंद किया गया? जिनकी मीरास कौसर थी, जो खाना खुदा में आने वाले लोगों को सक्काई किया करते थे, उनको पानी पिलाया करते थे। मेरे ईमान का मानना और जानना ये है कि जब सक्काए अहले बैत सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौनिहालों के लिए पानी लेने के लिए फुरात पर गए और मिशकीज़ा भरा, खुद नहीं पिया, और उस मिशकीज़े को जब फौज अशकिया ने अपने तीरों से छलनी कर दिया तो कतरा कतरा जो बहकर रेगज़ारे करबला में जज्ब हुआ वो आज के दिन तक लहर लहर बनकर सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े का तवाफ़ करता है और साथ ये कहता होगा कि ऐ सक्काए अहले बैत, मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा, मुझे इज़्ने इलाही नहीं मिला, वरना मैं आपके पूरे खानवादे के कदम चूमता, मैं आता, मैं उनको सैराब करता। उस पानी की कसक, उसकी बेबसी को अहले ईमान ही महसूस कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेंगे वो है सक्काए अहले बैत सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी। और ये वफ़ादार वो वफ़ादार हैं जिन्होंने मादर सानी की औलाद होने के बावजूद वो भाई होने का हक़ अदा किया जो शायद तारीख़ किसी हकीकी भाई का हक़ भी अदा करना साबित न कर सके। इस आज की इस बज़्म में, इस मुबारक ज़िक्र में मेरे साथ जो स्कॉलर्स शरीक गुफ्तगू हैं, मैं आपसे उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की अज़ीम मजहबी दीनी स्कॉलर हैं डॉक्टर ख़ानम सकीना मेहदवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपको मैं इस ज़िक्र सईद पर मुबारकबाद पेश करूँगी। इनके साथ जो हमारी दूसरी स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहतरमा सैयदा ज़िया बतूल साहिबा। इनके साथ जो मनकबत पढ़ने की सादत हासिल करेंगी, बहुत खूबसूरत आवाज़, अल्लाह करीम ने इनको अहले बैत अताहार से जो मोहब्बत अता की है उस मोहब्बत में डूब कर पढ़ती हैं। मेरी मुराद ज़रमीना नासिर अली। ज़रमीना, प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह हम आपसे मनकबत सुनेंगे। डॉक्टर ख़ानम सकीना साहिबा, मैंने तो सिर्फ नाम लिया है और मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इस वफ़ादार का तारुफ़ क्या है जिनके ज़िक्र की सादत आज हम हासिल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जिसे आपने तज़किरा किया, हज़रत अब्बास अलमदार करबला, वफ़ादार हुसैन, अगर आप इनके तारुफ़ की बात करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हुसैन इब्न अली की जो तारीख़ी मारका था, मारका करबला, उसके अलमदार और सिपा सालार हैं। लेकिन यकीनन कुछ तारुफ़ के लिए कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ये वो हस्ती हैं अलमदार करबला कि मौला अली अलैहिस्सलाम ख्वाहिश का इजहार करते हैं ऐसे कबीले से शादी करूं जो बहादुर कबीला हो। सुभान अल्लाह। सवाल किया गया क्यों? ऐसा बेटा चाहिए जो करबला में मेरे हुसैन का बाजू बन जाए। अल्लाहु अकबर। और ख़ानदान कलाबिया ख़ानदान, और जिस बेटी का इंतखाब होता है वो जनाब फ़ातिमा कलाबिया है। जब परवरदिगार आलम ने इस घर में खुशी दी है, अगर तारुफ़ की बात हो रही है, ये ज़रूरी है कि जनाब फ़ातिमा कलाबिया फरमाती है, मैंने आलम रोया में देखा कि चाँद का टुकड़ा है और वो मेरी गोद में आके गिरा।
سبحان اللہ۔ جب والدہ سے سوال کرتی ہیں ماں میں نے ایسا خواب دیکھا، فرمایا یقیناً بیٹی اللہ تجھے ایسے اولاد عطا کرے گا جو چاند کے مانند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شاید یہی وجہ ہے مولا عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ جب پروردگار عالم نے ان کے ہاں بیٹے کی خوشی دی، ایک بیٹے نہیں 4 بیٹے ہوئے جناب ام البنین کے۔ جناب عباس کی ولادت کے بعد مولا امیر علیہ السلام نے جب بیٹے کو گود میں لیا ہے، جب گود میں لیتے ہیں بیٹے کے بازو کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور ابر بہار کی طرح گریہ فرماتے ہیں۔ بی بی ام البنین سوال کرتی ہیں یا علی ابن ابی طالب خیر ہو، میرے بیٹے کے بازو میں کوئی نقص تو نہیں؟ اب اندازہ لگائیے مولا علی اس بصیرت کو جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ واقعی کربلا کے مداح تذکرہ کرنے والے، ذکر کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ بالکل۔ فرماتے ہیں کہ ام البنین یہ بازو کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ضیاء بطول صاحبہ، والدہ کا تذکرہ کیا ڈاکٹر خانم نے، جب رخصت ہو کر آئی ہیں تو جو میں ان کی اہل بیت سے محبت اور سیدہ کائنات کی سے اور ان کے خانوادے سے جو محبت اور عقیدت میں نے پڑھی، اس کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دہلیز پکڑ کے بیٹھ گئیں، دہلیز کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، کیونکہ ان بچوں کو ان کی ماں یاد آتی ہوگی۔ ایسی تربیت جس ماں نے اپنے بچے کی ہو، اس کے اوصاف و کمالات کیا ہوں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے خالق کائنات کے لیے اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر۔ آمین۔ آپ نے بات کی جناب عباس کی والدہ فاطمہ، فاطمہ کلابیہ جن کو بی بی ام البنین کہتے ہیں، کیونکہ 4 بیٹوں کی ماں تھیں بی بی۔ یہ وفاداری جو جناب عباس نے اپنے نام کر لی قیامت تک کے لیے کہ جب بھی وفا کا نام آئے گا تو جناب عباس کا نام وفا آئے کی گا، آخری منزل تو کا یہ نام ماں ہے کے عباس۔ دودھ کی تاثیر تھی، بالکل بالکل۔ یہ اس گود کی تربیت کا اثر تھا کہ بی بی ام البنین نے ساری عمر اپنے آپ کو خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز سمجھا، کہاں کبھی یہ مجھے نہیں ان کی سمجھا کنیز کہا جی جائے۔ بالکل۔ انہوں نے اب اس گھر میں اپنے آپ کو جو مقام دیا وہ شہزادوں کی، حسنین کریمین کی، بی بی زینب و بی بی ام کلثوم کی کنیز کا درجہ دیا، اور اسی میں وہ خوش تھی۔ ان کی معراج اسی کے اندر تھی کہ جس کو اس در کی غلامی مل جائے، جس کو خاتون جنت کے در کی غلامی مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور جنت کے نوجوانوں کی سردار اور کی والدہ ہیں۔ تو دیکھیں ان کی تربیت انہوں نے اس طرح کی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ان کے اوپر انہوں نے پریفرنس نہیں دی، ہمیشہ جی جان سے تمام وفاداری کے ساتھ۔ تو یہ جو وفاداری جناب عباس کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جس کی وجہ سے وفا جناب عباس نے اپنے نام کر لی ہے، یہ انہوں نے اپنی ماں کی گود سے اور اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر سے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ راہ عظیمت کے ان عظیم ستاروں کو سلام، ان شہیدوں کو سلام، ان غازیوں کو سلام، ان بچوں، ان عورتوں، ان بڑوں، ان بوڑھوں کی عظمت کو سلام، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام۔ اور ناظرین کرام، جب میں پیاس کے حوالے سے اس پانی کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو میں آب زمزم کے پھوٹنے سے اس کو اس طرح سے مماثل سمجھتی ہوں کہ نہ تھا فرات کی موجوں کو اذن پا بوسی، طواف آج بھی کرتی ہیں لہریں رو رو کر، اور کمال صبر و رضا ہے یہ ضبط ابن رسول، وگر نہ کرتے اشارہ تو پھوٹتا کوثر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، وہ اگر ایڑی رگڑیں تو وہاں سے آب زمزم جاری ہو جائے، اور اگر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چشم و چراغ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیا امام علی مقام علیہ السلام اگر اشارہ کرتے تو فرات چل کے نہ آ جاتا؟ صحیح کہا آپ نے نورید، کہ پانی کی کیا جرت
امام علی میں یہ پانی کی بد نصیبی تھی، یہ فرات کی بد نصیبی تھی جس پہ فرات آج تک ہم زدہ ہے کہ وہ پائے بوسی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لبوں کو تر کرنے کے لیے کربلا میں ان تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ یہ اذن مشیت نہیں تھا۔ بالکل بالکل، جن کے درجے سوا ہوتے ہیں، جن کے مقام سوا ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سوا ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، ان کی مشکلات بھی سوا ہوتی ہیں۔ وہ صبر جو صبر حسین تھا، جو صبر اہل بیت حسین تھا، وہ صبر جو صبر اصحاب حسین تھا، وہ صبر نہ کسی نے کیا، اسی لیے وہ مقام بھی کسی کو نہیں ملا جو ان شہدائے کربلا کو ملا۔ حضرت عباس کی آج ہم بات کر رہے تھے، اور پہلے جیسے خانم بات کر رہی تھیں ان کے ظاہری اوصاف کی اور ظاہری حسن و جمال کی، اسی طرح حضرت عباس جو تھے وہ باطنی طور پر بھی بے حد حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں امام علی مقام کا فرمان ہے کہ عباس ابن علی بے پناہ علم و حکمت کے مالک ہیں۔ پھر ان کے بارے میں جناب امام زین العابدین کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ جناب عباس کے مقام کو قیامت کے دن جب تمام شہداء دیکھیں گے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خواہش کریں گے، آرزو کریں گے اور رش کریں گے، اور جمیع الشہداء کا لفظ استعمال کیا کہ تمام شہداء، جس میں حضرت حمزہ بھی ہیں، جس میں جناب جعفر طیار بھی ہیں، اور تمام شہداء ان کے مقام کے لیے رش کریں گے۔ پھر جناب امام جعفر صادق ان کو اس طرح سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بہت سارے القاب تھے، جیسے سقائے اہل بیت تھے، سقائے سکینہ تھے، باب الحوائج تھے، ابو کربا بھی ان کو کہتے تھے، کیونکہ کربا مشق کو کہتے ہیں، مشق کے باپ، اور اسی طرح ان کا ایک اور بھی لقب تھا عبد صالح۔ بالکل، یعنی وہ اس قدر بندگی کے اور صالح ہونے کے اس مقام پر تھے کہ امام جعفر صادق ان کو جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا عبد الصالح، کہ اے عبد الصالح آپ پر سلام ہو۔ تو جو عبد صالح کے بھی وہ اس مقام پر تھے، اور آپ جب تمام واقعات کربلا کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ اس میں اطاعت و فرما برداری کو دیکھیے۔ اب مدینہ سے چلے ہیں قافلہ لے کر، ایسا علم تھاما ہے جناب عباس نے کہ یہ علم تو شروع سے چلا آ رہا تھا، تمام قوموں میں تھا، لیکن مدینہ میں اس طریقے سے دینے والے کون تھے؟ امام حسین علی مقام، دینے والے کی بھی شان بلند تھی، لینے والے کون تھے؟ جناب عباس ابن علی۔ تو وہ علم ہمیشہ کے لیے جناب عباس کے نام ہو گیا، اس لیے کہ اس علم کو تھام پک کر جو سپہ سالاری کا حق ادا کیا ہے جناب عباس نے، اور جو جس طرح سے انتظام و انصرام کیا ہے تمام سفر میں، مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک، اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو جناب عباس حاضر ہے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے جناب عباس حاضر ہے۔ بی بی زینب ایک اشارہ کرتی ہیں جناب عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، اگر کسی کو سواری پہ سوار کرانا ہے کسی بی بی کو جناب عباس موجود ہے، ہر جگہ جناب عباس موجود ہے۔ اچھا، آپ نے مدینہ پاک کا تذکرہ کیا، تھوڑا سا اگر یہ خارجیوں کی ساری اسٹریٹجی پہ میں غور کروں تو ڈاکٹر خانم، میں اگر ٹھیک ہوں میری تائید کیجیے گا کہ یہ جو پانی بند کرنے کا عمل ہے، یہ جو اپنے محسنین کے ساتھ ظلم کرنے کا عمل ہے، یہ مدینہ سے شروع کیا انہوں نے۔ اور کب شروع کیا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے بولا کون ہے جو سقائی کرے گا، کون ہے جو یہودی سے کنواں خرید کے وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ کنواں خریدا اور مدینہ والوں کے لیے وقف کیا۔ انہی خارجیوں نے، انہی اہل مدینہ نے ان کو نظر بند کیا، 3 دن تک ان پر پانی بند رکھا۔ اب دیکھیے ان کو پیاس کے عالم میں شہید کیا، امام حسین علیہ السلام اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خالو کی دربانی کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا، خارجیوں کی ان حرکتوں کو دیکھنے اور آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے باہر دربانی پہ کھڑا کیا تھا کہ تم دیکھنا یہ کرتے کیا ہے۔ تو وہی تسلسل ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ کو پانی کی بندش تھی، اس گھر میں پانی کس نے پہنچا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے۔ بے شک۔ اور پانی پہنچانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ کسی اور بیٹے کا نہیں، حسنین کریمین کا، بے شک، جن کے بارے میں فرماتے تھے یہ رسول کے بیٹے ہیں اور یہ میرے 2 آنکھ ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ان 2 بیٹوں کو جن کو ہر آنچ سے بچاتے تھے، ہر مشکل سے بچاتے تھے، اس مشکل میں مولا علی علیہ السلام نے انتخاب بیٹوں کا کیا۔ اس گھر تک پانی مشکیزہ مولا حسن حسین علیہ السلام نے پہنچایا، اور جس کا نتیجہ ہمیں کربلا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور شاید آج تک مسلمانوں کی بے وفائیاں مختلف تصویروں میں، مختلف اس کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں دنیا کے مختلف گوشوں میں یہی سب کچھ ہے۔ مسلمان اگر وفادار ہوتے تو کسی غیر کی جرت کیا تھی؟ لیکن جب ہم اس وفادار کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیں سکینہ سے وعدہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے جب آپ مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیے جب خلیفہ شام منتخب ہوتے ہیں
خط بھیجتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ کے سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے مولا حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف رخ کیوں کرنا پڑا؟ جب جان کی امان نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں، علی اکبر اور عباس داخل ہوتے ہیں، مولا حسین نے وہیں ارادہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑنا چاہیے اور آپ مکہ تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے 5 شعبان یا 6 شعبان کو آپ جب مکہ پہنچتے ہیں، 4 مہینے آپ مکہ میں رہتے ہیں۔ 4 مہینے مکہ میں رہنے کی یقیناً کوئی وجوہات ہیں، اور اس دوران جو سپہ سالاری اور مولا حسین علیہ السلام کے پیغام پہنچانے والے کا جو کردار ادا کرتے ہیں وہ عباس ابن علی ہیں۔ یا حسین ابن علی، آپ 4 مہینے کیوں رہے مکہ میں؟ عمرہ کے قافلے آ رہے ہیں، حج کے قافلے آ رہے ہیں، اور سب کو پیغامات خطوط مولا حسین دے رہے ہیں، اور وہ پیغام پہنچانے والے امین اور وفادار حضرت عباس ابن علی ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، بام کعبہ پہ جناب عباس ابن علی خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ ایسا ہے کہ ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ آج تم کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارا امام حسین ابن علی تکو تنہا کوفے کا رخ کر رہا ہے۔ سوچیے وہ بصیرت اور وہ خطبہ۔ آپ نے تذکرہ کیا، ضیاء ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرماتے، اپنے غلام قمبر سے پانی مانگا انہوں نے۔ اب دیکھیے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا اپنے مقام کو سمجھنا، جو ماں نے تربیت دی تھی کہ تم غلام ہو اور یہ تمہارے آقا ہیں، ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا، مگر اس سے زیادہ اپنا آقا سمجھنا۔ کہا قمبر آپ رک جائیے، میں پانی لاتا ہوں۔ بچے تھے، گئے ہیں پانی لینے کے لیے، سر کے اوپر پیالہ رکھا ہے، اور جب تک پانی امام علی مقام علیہ السلام تک پہنچا ہے، پانی چھلک چھلک کر سارا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ یہ منظر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ان کی نگاہ وہ کربلا کے میدان میں ان کا مشکیزہ لانا دیکھ رہی تھی۔ بالکل نورید، کربلا کی طرف جب آپ دیکھتی ہیں تو جناب عباس کی وفاداری کی کیا مثالیں میں آپ کو دوں۔ شب عاشور کو دیکھ لیجئے، جب چراغ گل کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اور کہا کہ جس نے جانا ہو وہ چلا جائے، اور میں نے تم پر سے اپنا حق اٹھا لیا اور میں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، تو سب سے پہلے جو بولے ہیں وہ جناب عباس ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، آپ کے بغیر زندہ رہیں۔ اس کے بعد آپ جناب عباس کو دیکھیں کہ ان کو اذن جنگ نہیں ملی۔ یہ تو اتنے جری جوان تھے اور ایسے شجاع تھے کہ خود کہتے ہیں کہ مولا ایک بار جنگ کی اجازت دے دیجئے، شام میں فوج کو شام تک نہ پلٹا دوں تو میں علی کا بیٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا تو آپ دیکھیں ان کی شجاعت کا عالم تو یہ تھا۔ ان کی والدہ نے کیا کہا جب ان تک وہ پہنچا ہے پیغام رساں شہادت کی خبر لے کر، تو کیا کہتی ہیں؟ اشعار لکھے کہ تو اے میرے بیٹوں کو، ٹڈی دل لوگوں کے اوپر، بزدل لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے دیکھنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ جب میرا عباس شہید ہوا تھا تو یقیناً اس کے بازو سلامت نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ جی دیکھیں جناب عباس کی آپ بات کرتی ہیں، جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ جب ایک ایک کر کے تمام شہداء جو ہیں وہ مقتل گاہ میں جاتے رہے اور امام علی مقام ان کے لاشیں اٹھا کر مقتل میں لاتے رہے، اس کے بعد بچے پیاس سے بے چین ہیں۔ جناب سکینہ بار بار اپنا مشک اٹھاتی ہیں، آ کر امام کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ اللہ تش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بچوں کی جانیں لبوں پر ہیں پیاس سے۔ تو تب امام علی مقام نے اگر حضرت عباس نے آ کر اجازت مانگی ہے کہ اب مولا پانی لانے کی تو اجازت دیجئے، تو مولا حسین کیا فرماتے ہیں کہ عباس جو وہاں گیا وہاں سے لوٹا نہیں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارا علم لہراتا ہے تو میرا حوصلہ برقرار رہتا ہے۔ فوج اشکیا ہم سے خوف زدہ رہتی ہے، جب تم نہیں رہو گے، تمہارا علم نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب عباس کا جو جملہ ہے وہ دل کو چیر دینے والا ہے۔ جناب عباس دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک علمدار بچا ہے، لشکر تو نہیں رہا۔ اس کے بعد مشکیزہ لے کر جناب سکینہ کی مشق لے کر یہ بھی کہا کہ مولا میں سکینہ کی پیاس نہیں دیکھ سکتا، میں معصوم بچوں کی پیاس نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو ان کو سقائے سکینہ کہتے ہیں۔ میں یہ ظلم اپنے سامنے نہیں ہونے دوں گا۔ کہ جناب سکینہ کی مشق لے کر فرات کی جانب بڑھے ہیں، لیکن جرت و شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آخر جناب قاسم کو جنگ سکھانے والے یہ تھے، جناب علی اکبر کو جنگ سکھانے والے یہ تھے، ان کے اندر حیدری خون تھا۔ جناب علی مرتضیٰ سے سیکھی تھی انہوں نے جنگ، جناب سیدنا امیر حمزہ کی زیر تربیت رہے تھے۔ اس طرح بڑے ہیں کہ فوج کائی کی طرح چھٹ گئی اور یہ سیدھے فرات کے کنارے پر پہنچے ہیں، مشق بھر لی
لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں چیز ضرور چلو میں پانی لیا ہے. جو فوج ہے وہ صرف انسانوں کی فوج نہیں تھی، وہ آہنی ہتھیاروں سے لدی ہوئی فوج تھی، جو لوہے کی دیوار بن کے کھڑی تھی فرات کے کنارے. لیکن آپ ان کی شجاعت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے کائی کی طرح اس مجمع کو کاٹا ہے، اس کو چیرا ہے، اس فوج کو، اور چیرتے ہوئے اس لیے کہ ان کی جرأت و شجاعت کے باعث کوئی ان کے سامنے آ کر لڑنے کی جرأت نہیں کرتا تھا. لوگ یوں بھاگتے تھے جیسے موت سے بھاگتے. لیکن فرات پر ان کی پھر آپ دیکھیں ایک بار وفاداری، ان کی اطاعت، ان کی بے صالح ہونے کا مقام دیکھیے آپ کہ پانی کو چلو میں لیتے ہیں اور لے کر دوبارہ فرات کے منہ پر مار کر کہتے ہیں کہ میں جناب امام حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے، یہ عباس کا شیوان ہے. ڈاکٹر خانم، ایک سوال پوچھا سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے جو میرا دل چیر دیتا ہے. کیا فوج اشکیا، کیا تم مسلمان ہو؟ اور ان سب نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. وہ کس طرح کے مسلمان تھے کہ جہاں سے بکریاں، کتے، بلیاں، جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پانی بند ہے. اور پھر فوج کے سپہ سالار ابن زیاد نے اور سعد نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی لینے نہ دیا جائے، اور اگر لے لیں تو خیموں تک پہنچنے نہ دیا جائے. دیکھیے، پیاس کے ساتھ دو نام جڑے ہیں، عباس اور سکینہ. اور نہ جانے جناب سکینہ کی وہ کس قدر مظلومیت تھی، خالی مشکیزہ لے کر جب چچا کے پاس آتی ہیں. اور وہ منظر جو تاریخ نویسوں نے منظر کشی کی ہے، مولا عباس علیہ السلام نے جب آ کے اذن مانگا ہے، مولا حسین نے اشارہ کیا اس خیمے کی طرف. عباس اس خیمے کی طرف دیکھنا جہاں مشکیزے رکھے جاتے تھے. کیا دیکھا؟ ننھے بچے گئے، مشکیزہ اٹھایا ہے اور سینے کے بل لیٹے ہوئے، اور ہر بچہ ہاتھ میں پیالہ لے کر جناب سکینہ کے دامن پکڑ کے کھڑے کہ بی بی اگر ہو سکے اپنی چچا سے کہہ دیں وہ ہمارے قافلے کے ساتھ آئیں. اور جب آپ ان کے سامنے کوئی عرضی پیش کرتی ہیں، آپ کے چاچا آپ کی حاجت کو رد نہیں کرتے. مولا عباس نے جب وہ منظر دیکھا ہے، جس طرح سے وہ مشکیزہ لے کر گئیں، ابھی میری بہن محترمہ ضیاء صاحبہ نے کہا کہ ہر شخص کے جاتے ہوئے مولا حسین نے وداع کہا ہے، اور ہر جانے والے نے بیویوں سے وداع کیا. مولا علی اکبر نے، جناب قاسم، یہاں تک کہ علی اصغر بھی وداع کر کے گئے. اگر صحرائے کربلا میں کسی نے وداع نہیں کیا، کسی نے اپنی بہنوں کو گلے نہیں لگایا، کسی نے معصوم بچوں کا ماتھا نہیں چھوا، وہ عباس گئے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. اور جب مڑ کے دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ ایک بہن خیمے کے در پہ کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں اگر عباس علمدار وداع کر کے جاتے تو ان بیویوں کا کیا حال. بالکل. جب آپ مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو نصیب کرے کربلا جانا، جس جگہ سے آپ کا گزر ہوتا ہے. اور عمر سعد جب آواز دیتا ہے کہ پانی خیمے تک نہ جائے، چاروں طرف سے 4000 لشکر، کوئی تیر مارتا، کوئی نیزہ مارتا. اور علمدار کی وفاداری کی انتہا دیکھیے، سہتے رہے تیر، مشکیزے کو نہ لگنے دیا. اس وجہ سے کہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. انہی ہستیوں کی ودیعت اور ان کا تحفہ نہیں امت کے لیے. بالکل. دیکھیں، پانی جو ہے وہ جتنے بھی عناصر ہیں حیات کے اور جتنے بھی فطرت کے عناصر ہیں ان میں سب سے اہم ہے. امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ پانی حیات ہے. بے شک. دراصل پانی ہی زندگی ہے. بے شک. تو پانی کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے. اور اسی طرح جب آج ہم تو بات ہی سقائے اہل بیت کی کر رہے ہیں، امام علی مقام کے بیٹے حضرت عباس کی، کہ دیکھیں سقائی بھی اسی لیے اہم ہے کہ جس طرح پانی اہم ہے، پانی پلانا اہم ہے. تو آج کل کے دور میں بھی ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. جی بالکل، حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جنت میں داخل ہونے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مشق خریدو، اس سے لوگوں کو پانی پلاؤ، پیاسوں کو، یہاں تک کہ وہ مشق پارا پارا ہو جائے. یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہترین عمل. اللہ اکبر. اور آج کے دور میں دیکھیں یہ واقعات کربلا یہ پوری ایک درس گاہ ہے. جی بالکل. تو ہم اپنی عام زندگی کے اندر کیا اس پانی کی اہمیت کو، اس کی قدر کر رہے ہیں اس طرح سے بطور نعمت کے؟ دیکھیں یہی بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ پانی کو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ایک نعمت سمجھیں، اس بات کو سمجھیں جیسے امام علی مقام نے فرمایا کہ پانی حیات ہے، پانی ہی زندگی ہے. پانی کی حفاظت اس لیے ضروری ہے، اس کا استعمال اسی طریقے سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہم آج سقائے اہل بیت کی بات کریں تو سقائی بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ آج بھی ہم اس اگر سیرت طیبہ پر چلیں، پانی پلایا جائے، سبیلیں اسی سیرت پر اگر آج ہم چلیں، آج کنویں تو نہیں لیکن واٹر کولرز ہم جو ہے لگا سکتے ہیں. اور وہ ہم دیکھیں مسافر خانے ختم ہو گئے جہاں مسافروں کے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست کیا جاتا تھا. تو دیکھیں وہ یہ جنہوں نے بھی سقائی کی، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تو یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اسی طرح جناب عباس کو آپ دیکھیں کہ اس مقام کی اور اس معیار کی سقائی کی انہوں نے وہاں پر کہ پانی کو ہمیشہ کے لیے اور سقائی کو اپنے نام کر لیا. تو آج بھی جیسے ان کے روضے کے گرد یہ پانی طواف کرتا ہے. جی ان کی پیاس کو سلام ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں دیکھیں کربلا کے اندر اگر آپ اس منظر میں پلٹ جاتی ہیں جس سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ اللہ تش کی صدائیں اس وقت تک بلند ہوئیں جب تک جناب عباس حیات تھے. جب شہادت کا مقام پا گئے تو پھر کسی بچے نے اللہ تش کی صدا بلند نہیں کی. بچے یوں خاموش ہوئے کہ گویا ان کی آس ٹوٹ گئی، گویا ان کی امید ٹوٹ گئی کہ جب جناب عباس نہیں رہے، جب سقائے اہل بیت نہیں رہے، جب سقائے سکینہ شہادت کا جام نوش کر گئے تو پھر اب پانی کے لیے کون جائے گا؟ بچے تو بچے. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اور آج دشمن، اب تمہارے جانے کے بعد دشمن مجھ پر تانا زن ہے. مطلب امام علی مقام نے بھی ان کو اپنی کمر کی قوت، اپنی کمر کی طاقت قرار دیا. خانم دیکھیں ساری زندگی بھائی نہیں کہا، مگر جس وقت بازو کٹے ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں اس وقت یا اخی کہا، اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارا. جی جب علمدار کربلا مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنے تیر کتنے تلوار ایسے تھے جو بازو پہ لگے، مشکیزے پہ لگا. جب مشکیزے پہ تیر لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے عباس کی آس ٹوٹ گئی. قاضی عباس نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا. وہ رخ جو خیموں کی طرف تھا رخ ہی بدل گیا. اور جب آپ کے پہلا بازو گرتا ہے دوسرا بازو شہید ہوتا ہے، جو اشعار پڑھتے ہیں انقطع تم یمینی انی احامی ابداً عن دینی، اگر تم میرے بازو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، میں ایک پل دین سے جدا نہیں ہوتا. مولا عباس نے پورے دین کو حسین کے چہرے میں دیکھا. سبحان اللہ. بھائی سے وفاداری نہیں ہے، دین سے وفاداری ہے. وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے. اور آج دین کا علم بردار حسین ابن علی، اور بتا رہے ہیں کہ امام وقت امام حسین علیہ السلام. بالکل دین انہی کے ساتھ ہے، یہ دین کے ساتھ ہے. جب آپ دین سے زمین کی طرف گرتے ہیں، دیکھیے آج 7 محرم ہے، جو بھی گرا زمین پر بازو کے سہارے گرا. جتنے شہداء گرے چاہے وہ علی اکبر ہوں، یہاں تک کہ مولا حسین بھی اپنے بازو کے سہارے گرے. لیکن قاضی عباس واحد شہید ہیں، سر کے بل گرے. اور آپ کی آنکھوں پر ایک ایسا تیر تھا جس کے 3 پھل بنے ہوئے تھے، اور آپ کے سر پہ بالکل، اور آپ کے سر پہ گرز لگا تھا. جب آپ زمین پر گرتے ہیں، گرتے کہیں اور ہے، رکتے کہیں اور ہے. اور آپ کے جو بدن پہ تیر تھے، سینے کے تیر پشت پہ اور پشت کے تیر گھٹنوں پہ پیوست ہو جاتے ہیں. گرتے ہوئے آپ نے آواز دی یا اخا ادرک اخا، بھائی بھائی کی مدد کرنا. اور یہ جملہ سنتے ہی مولا حسین علیہ السلام نے کمر پہ ہاتھ رکھ لی. الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. سوچئے جناب زینب اور مخدرات عصمت کی کیا کیفیت ہوگی. سوال ہوتا ہے کہ مولا عباس گرتے ہوئے کیوں پکارا. ایسے لگتا ہے جیسے عباس جب زمین پہ گرے جناب سیدہ نے سر اقدس کو ایسے گود میں لیا، وہ اذن مل گئی کہ بھائی کہنا ہے. پروگرام چونکہ اختتام کی طرف ہے ضیاء، میں تو ان کو وفاداری کے اس معیار پر دیکھتی ہوں کہ مجھے کوئی دور دور تک، جیسے پروگرام کے شروع میں نے کہا، حقیقی بھائیوں میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی. آخر میں ان کے وہ جو الفاظ ہیں جو شمر امان نامہ لے کر آیا،
میں چاہوں گی کہ آپ وہ بیان کر دیں. دیکھیں اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو شاید ان کی وفاداری کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. بالکل ایسا کہ شمر امان نامہ لے کر آیا، کیونکہ وہ کوئی ننہالی رشتہ داری تھی ان کی، تو آ کر وہاں اس نے جب کربلا میں یہ اناؤنس کیا اور کہا کہ تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے، کیونکہ میدان کربلا میں ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ان کے بھائی جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، سب نے جام شہادت نوش کیا. جب اس نے آ کر امان نامہ پیش کیا اور کہا کہ جی ان کو امان ہے اور ان کو میں نکالنا چاہتا ہوں یہاں سے، تو جناب عباس کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لعنت ہو تیری امان پر کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام تو یہاں بے امان ہو اور ہم امان پائیں. ہم اس زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں جو امام عالی مقام کے بعد ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ تمام لاشیں اٹھا کر خیموں میں لائے گئے ہیں. واحد لاشہ عباس ایسا ہے کہ جس نے امام عالی مقام کو اٹھانے کی زحمت دینا گوارا نہیں کی. امام عالی مقام نے تمام لاشیں لا کر خیموں میں رکھے ہیں، لیکن جناب عباس نے اس وقت بھی زحمت نہیں دی. اگر ایک آخری خواہش کی تو صرف یہ کی کہ میری آنکھ سے تیر کو کھینچ دیجئے کہ میں جاتے وقت امام کا دیدار کر سکوں. امام جعفر صادق جب ان کی زیارت کے لیے گئے ہیں کربلا میں تو ان کو اس طرح سے سلام پیش کرتے ہیں کہ اے چچا، آپ پر سلام ہو، اللہ کے تمام پاک رسولوں کا اور تمام فرشتوں کا اور تمام اولیاء کا، تمام اوصیاء کا، آمین، کہ آپ آخر تک امام عالی مقام کی اطاعت میں رہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے اور ان کی اطاعت و وفاداری میں آپ نے جام شہادت نوش کیا. تو اس لیے جناب عباس کا جہاد جو ہے وہ بہت ہی مشکل جہاد تھا کہ ایک ایسا شجاع جو جنگ کرنی جانتا ہو، جب اسے اجازت نہ ملے امام کی طرف سے، تو یہی اطاعت ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے، یہی وفاداری ہے کہ اس اطاعت میں، اس وفاداری میں، اس فرما برداری میں انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے جہاد کیا. اسی لیے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، ڈٹے رہے. کیا پیغام ملتا ہے خانم؟ دیکھیے، جب وفاداری کی بات ہوتی ہے 3 پوائنٹ یہ آج کے دن کے لیے میرے خیال میں ہونا چاہیے. وفاداری صرف پانی میں نہیں تھا. وفاداری دیکھیے، بھائی اجازت دیں کہ 3 بھائی میرے سامنے شہید ہوں. تینوں بھائیوں کو خود رخصت کیا، خود جنازے اٹھائے. آقا حسین نے وجہ دریافت کی، فرمایا بھیا صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کا داغ کیسے ہے، اللہ اکبر، بھائی کے لیے بھائی کا صدمہ کیسا ہے. اور اپنے جنازے کو، اپنے بدن اطہر کو اٹھانے نہیں دیا. جب وجہ پوچھی مولا حسین نے، فرمایا کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دیر بعد آپ زین سے گریں گے، آپ کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہاں تک سوچ رہے ہیں علمدار کربلا. اور تیسری بات جو ہم مولا عباس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اطاعت، وفاداری اس اطاعت کے زمرے میں آئی ہے. وہ کون سی اطاعت تھی؟ علمدار کربلا کبھی شکوہ نہیں کیا. بھیا میرے آقا، میرے مولا، میرے بابا نے میرے بازو کربلا کے لیے تیار کیے تھے، آپ نے مجھے کربلا کے لیے تیار کیا تھا. عرب عجم میری بہادری سے ڈرتے ہیں اور آج آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے. کبھی شکوہ نہیں کیا کہ آقا مجھے اذن جہاد دے دیں. اطاعت رضائے حسین پر. آج بھی اگر اطاعت ہو بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ اہل بیت میں، تو سمجھ جائیے اطاعت ابتدائے بندگی ہے. اور جیسے ابھی میری بہن نے کہا السلام علیکم ایھا العبد الصالح، عبد صالح، صالحین کی اگر بندگی ہے نا، وہ عاجزی وہ عباس ابن علی میں ہے. اور پروردگار عالم نے کیا کمال کر دیا، ہمیں کہہ دیا نماز کے آخری سلام میں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، ان سے بڑھ کے صالح. بے شک، بے شک، ہر ذکر میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ وفاداری تب آتی ہے جب اطاعت آتی ہے، اور اطاعت تب آتی ہے جب بندگی آئے. بندگی اس وقت آتی ہے جب اس کو رب مانے اور اپنے آپ کو آپ. جزاک اللہ خانم سکینہ آپ کا، اور اللہ پاک آپ کو بھی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ جزا دے. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. آخر میں مظفر وارثی کے کچھ اشعار. اس پانی کے، اس سکائی کے نام، سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی، اور کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر، آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے بھی رشتہ پانی،
اور کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا، کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا، دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی، اور تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی، کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی، اور کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا، کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا، سرخرو کون ہے دونوں میں، لہو یا پانی، اور جب بھی ذکر شہداء دل نے مظفر چھیڑا، آنکھ ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی۔ یا اللہ کریم ہمارے یہ آنسو، یہ ہدیہ عقیدت، یہ ہدیہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کے صدقے ہم پوری امت مسلمہ کی خیر اور اتحاد مانگتے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم ان سے نجات مانگتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اب میں درخواست گزار ہوں زمینہ ناصر سے کہ وہ منقبت پیش کرے۔ جی بسم اللہ۔ السلام پہ کرے مہر و وفا تجھ کو سلام، السلام پہ کرے مہر و وفا تجھ کو سلام، حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام، حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام، کٹ گئے بازو تو نے مشک تھامی دانت سے، کٹ گئے بازو تو نے مشک تھامی دانت سے، اللہ اللہ یہ تمہارا حوصلہ تجھ کو سلام، حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام، اور غازی تجھ سے سیکھے کوئی جان لٹانا دین پر، غازی تجھ سے سیکھے کوئی جان لٹانا دین پر، تو نے دکھلایا خدا کا راستہ تجھ کو سلام، حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام، کی غلامی بھائی ہونے کا نہیں دعویٰ کیا، ارے کی غلامی بھائی ہونے کا نہیں دعویٰ کیا، یاد آتی ہے تیری ایک ایک ادا تجھ کو سلام، یاد آتی ہے تیری ایک ایک ادا تجھ کو سلام، اور مشکلوں میں کام آئے نام تیرا آج بھی، مشکلوں میں کام آئے نام
آسرا تجھ کو سلام حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام حضرت عباس شان مرتضیٰ تجھ کو سلام یا حسین